नहमदहू व नसल्ली अला हबीबिल करीम। आज का ये जलसा शहादत बाबरी मस्जिद के उन्वान से मुनक्किद किया गया और आज के इस जलसे की सदारत जनाब मोहतरम डॉक्टर फहीम खान साहब कर रहे हैं। जैसा कि आप तमाम हुज़रान जानते हैं कि पेशवा मुकर्रिरीन ने बड़ी तफसीलात से हालात को पेश किया। आज 21 साल का अरसा हो चुका कि इस मुल्क में दहशत गर्दों ने एक अल्लाह के घर को शहीद किया और इस मुल्क में कानून और ऐन की धज्जियों को उड़ा दिया गया और दुनिया ये समझ रही है, बिलखुसूस बातिल ये समझ रहा है कि साजिशों के जरिए, हथकंडों के जरिए, ज़राए अबलाग के जरिए अहले ईमान के दिमाग से बाबरी मस्जिद के फलसफे को खत्म कर दिया जाए और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, जितने मसाइल पैदा किए जा रहे हैं और बावर किया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम जन्मभूमि है। और मैं एक मुसलमान के हैसियत से ये ऐलान करूंगा कि दुनिया के हर मुसलमान का ये ईमान है कि अभी तो 21 साल जिद्दोजहद हुई, ये जिद्दोजहद का सिलसिला 2100 साल चलेगा, लेकिन बाबरी मस्जिद मुसलमान नहीं भूलेगा। 21,000 साल हो गए मुसलमान जिद्दोजहद करेगा और बाबरी मस्जिद वही बनाएगा। 21 लाख साल हो जाए मुसलमान जिद्दोजहद करेगा, बाबरी मस्जिद वही बनेगी। 21 करोड़ साल हो जाए, दुनिया आखिरत खत्म आ जाए, मुसलमान जिद्दोजहद करेगा और बाबरी मस्जिद वही बनेगी। 21 साल की इस जिद्दोजहद से मुसलमान मायूस नहीं, मुसलमान अल्लाह से पुरुम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान ले रहा है। जिस तरह रूह जमीन पर मुसलमान बैतुल मुक़द्दस के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान का मुसलमान बाबरी मस्जिद की उसी मुकाम पर बाजियाबी की जिद्दोजहद को जिंदा और सारी जारी रखेगा। यही मस्जिद बचाओ तहरीक का नुक्ते आगाज था और ये जिद्दोजहद का सिलसिला जारी रहेगा। अब इंसाफ की बात की जा रही है कि इस मुल्क में और बाबरी मस्जिद पे एक तवील अरसे की तारीख है और मैं उस तारीख में जाना नहीं चाहता, लेकिन वो बच्चा जो 6 दिसंबर 1992 को पैदा हुआ, आज 21 साल का हो गया और उस नौजवान के लिए मैं खिताब कर रहा हूं कि तारीख का मुताला करना। आज ज़राए अबलाग इंटरनेट के जरिए बाबरी मस्जिद की तमाम तफसीलात इंटरनेट पे है, हकीकत क्या है उसका जायजा लेने के बाद ही एक नौजवान का जहन बनेगा कि बाबरी मस्जिद क्या है और बाबरी मस्जिद की हक्कानियत क्या है, राम जन्मभूमि की कहानी क्या है। जब तक ये मुसलमान नौजवान नहीं समझेगा तो फिर आगे की जिद्दोजहद मुश्किल होगी। इसलिए कि ज़राए अबलाग आज बातिल के हाथ में है। हर टीवी चैनल आप देखते हैं कि 30 सितंबर 2010 को यह बावर कर रहा था कि वक्त बहुत आगे निकल चुका है, अब बाबरी मस्जिद को कोई याद नहीं रखता। इस तरह से दुनिया दूर हो चुकी है, अब नौजवान नस्ल आगे तरक्की करना चाहती है। हम चाहते हैं कि दुनिया तरक्की करे, इंसानियत तरक्की याफ्ता हो, दुनिया की हर सहूलत साइंस की बुनियाद पे, तहकीकात की बुनियाद पे हासिल करे, लेकिन इसका कोई मामला ईमान के सोने की बुनियाद पे कोई मुसलमान दुनिया में नहीं चाहता। 20 सितंबर का फैसला आया, अब लोग कह रहे हैं कि जस्टिस गुप्ता कसूरवार है, जस्टिस शर्मा कसूरवार है। यकीनन दहशतगर्द वो है, टेररिस्ट वो है, आतंकवादी वो है जो कानून को तोड़े, समाज को आतंकित करे, दहशतगर्दी फैलाए, किसी मजलूम का हक मारे, किसी हकदार के हक की हक तलफी करके अपने कब्जे में ले ले,
وہ دہشت گردی ہے. اور ہندوستان کے دفعے، ہندوستان کے آئین نے، ہندوستان کے سمویدھان نے ساری ہر چیز کو خلاصہ کر کے رکھ دیا کہ اس ملک کا نظام کیسے چلے گا. لیکن بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا سپٹمبر 30، 2010 کے فیصلے کو سمجھنے کے لیے بابری مسجد کی اس کھدوائی کی طرف بھی آپ کو راغب ہونا پڑے گا کہ بابری مسجد کی کھدوائی کس نے کروائی، بابری مسجد کی کھدوائی کیسے ہوئی. اللہ غریق رحمت کرے پروردگار کہ محترم آج محمد آدم ملک صاحب ایڈوکیٹ سابق صدر مجلس بچاؤ تحریک باقی نہیں ہے، لیکن 2003 میں جب الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے احکام جاری ہوا کہ بابری مسجد کی کھدوائی کے ذریعے تحقیق کی جائے کہ بابری مسجد کی سطح کے نیچے کیا کوئی رام مندر ہے، جب یہ بات آئی تو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کی اس بابری مسجد کمیٹی کی طرف ایک مکتوب روانہ کیا جس کو اخبارات میں شائع کیا گیا. اس مکتوب میں مرحوم صدر آدم ملک صاحب نے یہ لکھا تھا اور ڈاکٹر قیوم خان نے اس پہ دستخط کیے تھے کہ یہ لکھا تھا کہ بابری مسجد کی شہادت جب ہوئی 6 دسمبر 1992 کو اس ملک میں دہشت گردوں نے بابری مسجد کو شہید کیا اور ان دہشت گردوں کا کرتا دھرتا ان کا باپ دہشت گرد ابول دہشت گرد ہندوستان میں پی وی نرسمہا راؤ نے 6 جنوری 1994 کو کیبنٹ کا ایک اجلاس طلب کیا اور اس اجلاس میں کیبنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا اور صدر جمہوریہ ہندوستان اس وقت شنکر دیال شرما کو روانہ کیا کہ بابری مسجد کی کھدوائی کے ذریعے تحقیق کی جائے کہ کیا بابری مسجد کے نیچے کوئی رام جنم بھومی ہے. اور ہندوستان کے آئین کے مطابق کسی ملکیت کا فیصلہ کھدوائی کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا. دنیا کے کسی دستور و قانون و آئین میں یہ نہیں ہے کہ کسی ملکیت کا فیصلہ کھدوائی کی بنیاد پہ کیا گیا. اور شنکر دیال شرما سے رجوع ہوتے ہوئے نرسمہا راؤ کی کانگریس کی حکومت نے یہ التجا کی کہ اس مسئلے کا حل طے کرنے کے لیے کھدوائی کی جائے. لیکن محترم شنکر دیال شرما اس وقت کے صدر نے سپریم کورٹ کے معزز ججوں کی طرف اس سوال کو رخ کیا کیا میرے اختیارات میں یہ بات ہے کہ کھدوائی کی بنیاد پہ فیصلہ کیا جائے. اور 24 اکتوبر 1994 کو سپریم کورٹ کے معزز ججوں نے ایک 13 رکنی بینچ نے جس کی سرپرستی ہندوستان کے اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس وینکٹا چلیا کر رہے تھے اور انہوں نے ایک میجورٹیرین ججمنٹ دیا اور اس فیصلے میں یہ کہا کہ صدر محترم کو یہ مشورہ دیا اور فیصلہ دیا کہ کھدوائی کی بنیاد پہ کسی ملکیت کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری طرف ہندوستان میں ایڈورس پوزیشن کا قانون ہے، قبضے قدیم کا معاملہ آتا ہے تو مسلمان 450 سال بابری مسجد پہ عبادت کرتے رہے اور 1949 کے اندر 29 دسمبر کی رات اور ایک مورتی پھینک کر ایک سازش رچائی گئی. اسی کانگریس کی حکومت تھی، اسی جواہر لال نہرو کی حکومت میں، اسی کانگریس کے حکومت چیف منسٹر نے اس وقت کے مقفل کیا تھا. اس تاریخ سے جب حکومت نے بابری مسجد کا پوزیشن لے لیا تو مسلمان کو نماز پڑھنے سے محروم کر دیا گیا. تو یاد رکھیے کہ بابری مسجد مسلمانوں نے اپنے ہاتھوں سے مقفل نہیں کیا اور نماز نہیں چھوڑی بلکہ مسلمانوں پہ پابندی عائد کر دی کیا، قانون عائد کیا گیا اور گورنمنٹ اس کی کسٹڈین بن گئی. اس کے بعد نماز نہیں ہوئی. آج ہندو فاسسٹ دہشت گرد قائدین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جس مسجد میں نماز نہیں ہوئی اس مسجد کو بھول جاؤ. اور کچھ ایسے چنڈال مسلمان بھی ہیں جو نہ ان کو خوف خدا ہے نہ للہیت معلوم ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کو مسلمان بھول جائیں. عنوان پہ آتے ہوئے جب بابری مسجد کا مسئلہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ ملکیت کا فیصلہ کھدوائی کی بنیاد پہ نہیں کیا جا سکتا، شنکر دیال شرما صدر محترم ہندوستان نے نرسمہا راؤ کو اس پریسیڈنشل ریفرنس کو واپس کر دیا اور کہا کہ اب کھدوائی کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا. یہ بات سپریم کورٹ نے قائم کی اور یہ مشورہ ہندوستان کے صدر کو دیا گیا. اب آپ بتائیے 1994 میں یہ مسئلہ طے ہو گیا. پھر 2000 میں بی جے پی کی حکومت مرلی منوہر جوشی آثار قدیمہ کا ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ منسٹر، ایک سازش ہندوستان میں رچائی گئی. اب آپ فیصلہ کیجئے کیا کوئی ایل کے آڈوانی ذمہ دار ہے یا سنگھ پریوار ذمہ دار ہے کھدوائی کے لیے
یا وہ بابری مسجد کمیٹی کے لوگ جنہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں جب رام جنم بھومی نیاز ٹرسٹ اور نرموہی اکھاڑے والوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں کھدوائی کے لیے عرضی داخل کی تو اس عرضی کی مخالفت کرنے کے بجائے اس کمیٹی کے ذمہ دار مسلمانوں نے ظفریاب جیلانی نے کھدوائی کے لیے وہاں پہ رضامند ہوئے. یہ سازش ہوئی اور اس ملک میں ہندو مت کو 10,000 سال سے جس رام کی تلاش تھی اس رام کو بابری مسجد میں کھود کر آثار قدیمہ کے جھوٹے شرائط کے ذریعے رام کو اس ہندوستان میں کوئی جنم دیا اور رام کو اس ہندوستان میں کسی کو حق وکیلیت کو پیش کیا اور حقیقی طور پر پیش کیا تو کوئی اور نہیں آپ کی اور ہماری صفوں میں بسنے والے ظفریاب جیلانی اور HQR الیاسی جیسے منافقوں نے جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے انہوں نے راضی مرضی سے بابری مسجد کی جب کھدوائی کا آغاز شروع کیا تو ہندوستان کی کسی مسلم قیادت نے آواز نہیں اٹھایا. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جو جلسہ کر رہے ہیں 2003 میں جب اخبار میں آیا کہ بابری مسجد کی کھدوائی کو روکا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو الہ آباد ہائی کورٹ میں پیش کرتے ہوئے اگر بابری مسجد کی کھدوائی کو روک دیا جاتا تو 30 سپٹمبر کا مسئلہ نہیں ہوتا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. اور اس ملک کے دہشت گردوں نے آپ نے دیکھا بابری مسجد کی شہادت سے قبل بابری مسجد کی شہادت کے بعد بابری مسجد کی کھدوائی تک بلکہ آڈوانی کا نعرہ تھا کہ رام کے معاملے میں ہم قانون کو نہیں مانتے. بال ٹھاکرے کا نعرہ تھا کہ بابری مسجد کے مسئلے میں ہم ہندوستان کے سنویدھان کو نہیں مانتے. اشوک سنگل اعلان کر رہا تھا کہ ہندوستان کے قانون کو ہم نہیں مانتے ہماری آستھا کا مسئلہ ہے لیکن جب کھدوائی ہو گئی اور جھوٹے شواہد لا کے ڈال دیے گئے یہ بتایا گیا کہ سیتا کی رسوئی نکل گئی رام کے کھڑاوے نکل گئے. یہ موقع کس نے دیا یہ کوئی اور نہیں دیا بلکہ تاریخ کی حقانیت ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں کافی سے زیادہ خطرناک و مضر ملت اسلامیہ کے لیے منافقین رہے اور انہی منافقین نے جو آج ہندو مت کو ایک تشویش تھی کہ رام ہے یا نہیں ہے اس میں بڑی بحث چل رہی تھی جبکہ سپریم کورٹ میں آثار قدیمہ نے رام ستو کے مسئلے میں ایک ایفیڈیوٹ دیا کہ رام ایک خیالی تاریخ ہے اور ایک خیالی کہانی ہے رام کی حقیقت نہیں ہے یہ کسی مسلمان علماء کا فتویٰ ہے نہ کسی جامعہ سے کسی بڑے ذمہ دار نے نہیں کہا بلکہ آثار قدیمہ نے کہا. جب آثار قدیمہ نے سپریم کورٹ میں ایفیڈیوٹ دے دیا تو سیتا کی رسوئی بابری مسجد کے صاحبان کے نیچے سے کیسے نکلی؟ یہ آثار قدیمہ کے تمام شواہد پیش کرنے کا موقع کھدوائی کے ذریعے کس نے دیا؟ آج جلسہ کرنے والے حیدرآباد میں بابری مسجد کی بات کرنے والے آج کہنے والے کہ ہم بابری مسجد کی لڑائی لڑیں گے تو اس وقت پہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے آپ بھی ممبر تھے آپ کے والد مرحوم بھی ممبر تھے ہر چیز تھی لیکن جب تحریک چیخ رہی تھی تو کوئی سوال نہیں کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں. بابری مسجد کا فیصلہ آیا. ہندوستان کی تاریخ ہے کہ بنگال کے ایک ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس بنرجی جنہوں نے رشوت کے مسئلے میں جج بننے سے پہلے ان پہ ایک مقدمہ چلا تھا اور جسٹس بننے کے بعد وہ سامنے آیا تو اسی کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں نے جسٹس بنرجی کے خلاف امپیچمنٹ موشن پارلیمنٹ میں اٹھایا کہ اس ہندوستان کی آئین کے مطابق یہ شخص جج نہیں بن سکتا. ہندوستان کی کورٹ کا ایک چھوٹے سے رشوت کے مسئلے میں جسٹس بنرجی کے خلاف امپیچمنٹ کا موشن پارلیمنٹ میں لایا گیا لیکن ہندوستان کی سیکولر قانون کا گلا گھونٹنے والے الہ آباد ہائی کورٹ کے جج شرما اور گپتا کے خلاف کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ یہ آئین کے خلاف اس نے کام کیا. ہم ٹی وی پہ آ کے بولے کہ اگر دہشت گردی کا چہرہ ہندوستان میں دیکھنا ہے تو میں اعلان آج مجلس بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اہل کے آبادی سے بڑا دہشت گرد کوئی ہے تو جسٹس شرما ہے. اگر کوئی پروین توگڑیا نریندر مودی سے خطرناک اس ملک میں ہے تو وہ جج ہے جو آج آستھا کی بنیاد پہ فیصلہ کر کے ہندوستان کو خانہ جنگی کی طرف ڈھکل رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کا مسلمان خاموش بیٹھے گا بابری مسجد پہ رام مندر بنے گی. جب تک سانس میں سانس ہے رگوں میں خون ہے ہندوستان کا مسلمان
ایک ایک کر کے شہید ہو جائے گا. یاد رکھو کہ جھوٹے آستھا کی بنیاد پہ یا جھوٹے شوالت کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہوگا تو پھر اس ملک کا مستقبل کے ذمہ دار تم ہوگے. اس ملک کی سالمیت کو اگر کوئی خطرہ ہے تو ایسے جج ہے جو جسٹس شرما اور گپتا کی شکل میں ہندوستان میں فیصلہ کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ جس پہ ظلم کیا گیا وہ دہشت گرد یا ظلم کرنے والا دہشت گرد؟ دنیا کی یہ تاریخ ہے کہ ہر ظالم اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے مظلوم کو قصوروار ٹھہراتا ہے. آج نریندر مودی، ارے ایل کے آڈوانی کا کیا ہوا دیکھ لیے نا. ایل کے آڈوانی کیسا رسوا ہو رہا آج دنیا دیکھ رہی. وہ نریندر مودی جو ایل کے آڈوانی کو سر پہ بٹھا کے نکلا تھا سومناتھ سے بابری مسجد توڑنے کے لیے، وہ نریندر مودی جس نے اعلان کیا تھا کہ ایل کے آڈوانی میرا گرو ہے. ارے ان کی تہذیب ہے، باپ کو مارتے ایل کے آڈوانی کے گھر پہ چپلا کون مارے؟ ارے یہ بابری مسجد پیچھا کر رہی ہے، یہ حق پیچھا کر رہا ہے. آج ذلیل و خوار اگر کوئی ہوا تو ایل کے آڈوانی کا چہرہ دیکھو. آج دنیا میں چہرہ دکھانے کے لیے، ارے دنیا کو دنیا میں کیا، جس ہندو مت کے لیے، جس ہندو راشٹر کے لیے وہ لڑا، اس ہندو راشٹر کے لوگوں نے اس کے منہ پہ چپل مار کے دکھا دیا. یہ اللہ کو جلا لایا. اللہ جس کو ذلیل کرتا ہے دنیا اس کو عزت نہیں دے سکتی. یہ بابری مسجد کی شہادت کا نتیجہ ہے کہ دنیا ذلیل ہو رہا ہے. اور کیا اب بھی نریندر مودی، ارے یہ تیری کی اولاد، یہ ایل کے آڈوانی سے زیادہ ذلیل اس ملک میں ہوگا اور اس کو ذلیل کرنے والے اسی کی صفوں سے اٹھیں گے، اسی کی صفوں سے اٹھیں گے. جس طرح ایل کے آڈوانی کا ہوا وہ اس سے برا انجام ہوگا. آج پروین توگڑیا اعلان کر رہا ہے، ترشول بانٹ رہا ہے. آج پروین توگڑیا پہ کوئی مقدمہ درج نہیں ہوتا. اس نے کھلے عام ہندوستان میں اعلان کیا کہ 85 کروڑ مسلمان ہندو ہیں، آسان بنا دیں گے. ہندوستان کی شرب و کرب میں مسلمانوں کے خون کو اتنا بہائیں گے، لیکن آج قانون ان پہ نافذ نہیں ہوتا، گرفتار نہیں کیا جاتا. بتاؤ کہ کیوں پروین توگڑیا کو آج ہندوستان کی حکومت، یہ کانگریس حکومت، یہاں پرسوں جلسے میں کانگریس کے خلاف بولے تو میرے کو بڑی ہنسی آ رہی تھی. کانگریس فرقہ پرست ہے، کانگریس ایسی ہے. ارے کیا سارے دونوں بھائی افیم کھا کے سو رہے تھے اتنے سال سے. 1992 سے جب امان اللہ خان کہے کہ یہ فرقہ پرست کانگریس نرسمہا راؤ اور اس کانگریس کا راجیو گاندھی نے شیلانیاس کے ذریعے 1999 کے اندر بابری مسجد کے تالے کھلوا کے رام للہ کے بھوج پوجا کی اجازت دی، شیلانیاس کیا گیا. یہ وہ غریب تماشا ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ بابری مسجد جو کا تو رہے گی لیکن پوجا جاری ہے، عدالت سے فیصلے ہو جا رہے ہیں. یہ کیسی عدالت ہے، یہ کیسی دہشت گردی ہے کہ نماز کو ایک طرف بند کیا گیا، مندر میں مسجد میں مورتی پھینک دی گئی، رام پرکٹ ہو گئے اور فیصلہ ہو رہا کہ ترت یگ میں رام پیدا ہوئے. یہ ترت یگ کی کیا ہے؟ اور میں بھی پریشان تھا کہ ترت یگ کیا ہے، کل یگ کیا ہے. جب تک مخالف کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا تو مخالف سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. آج انٹرنیٹ پہ آپ دیکھو کہ نریندر مودی کی تائید میں اگر کوئی اخبار میں کچھ خلاف میں یا تائید میں آتا ہے تو اگر 100 کمنٹ ہے تو اس میں 95 کمنٹ نریندر مودی کی تائید میں، اس لیے کہ وہ قوم جاگ گئی ہے کہ ہندوستان میں کام کرنا ہے تو ہر سطح پہ کام کر رہی ہے، لیکن مسلمان غافل ہے. آج مسلمانوں کو چاہیے کہ ترقی یافتہ دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے جنگ ہوگی تو انٹرنیٹ کے ذریعے جنگ ہوگی، میدان میں مقابلہ ہوگا تو میدان میں مقابلہ ہوگا. آپ اپنا ٹائم ضائع مت کیجیے، لیکن قوم کے لیے وقت کر کے بابری مسجد کے لیے انٹرنیٹ پہ ضرور لکھتے رہیے کہ 21 سال کیا 21 لاکھ سال مسلمان لڑے گا بابری مسجد بابری کی، ہر مسلمان فیصلہ کرے. لیکن اب بابری مسجد کے اس مسئلے میں جلسہ کرنے والوں سے بھی میرا سوال ہے کہ جب 2003 میں مرحوم آدم ملک صاحب اور ڈاکٹر خیم خان نے لیٹر لکھا تھا مسلم پرسنل لا بورڈ کو کہ کھدوائی کو روکو، کھدوائی کو روک دیا جائے اور قانونی اعتبار سے سپریم کورٹ کے اس حوالے کی بنیاد پر روک دیا جائے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا. بھائی
جب خودوائی ہو گئی خاموش تھے، یہ اعلان کرتے رہے SQR الیاسی ترجمان مسلم پرسنل بورڈ کا نام SQR الیاسی ہے میرے بھائی. ایک طرف ندوے کے صدر محترم موجودہ صدر مسلم پرسنل بورڈ کا بیان آیا کہ خودوائی نہیں ہوگی، لیکن ترجمان کا بیان آ رہا خودوائی ہوگی. ظفریات جیلانی کا بیان آ رہا خودوائی ہوگی، شفیع چودھری کا بیان آ رہا. تو اس مسئلے پہ مسلمانوں کو تحقیق کرنا ہوگا کہ یہ کون سی ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ سازش ہوئی. ارے مسلمانوں کے ساتھ نہیں، یہ تو اللہ سے جنگ ہوئی. مسلمان تو غافل ہے، ہم تو محنت کش ہیں، ہم مزدور ہیں، ہم 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، ہم گلی کوچوں میں جدوجہد کے ذریعے اپنی اولاد کو پالنے کے لیے لگے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہماری جماعت ہے، یہ ہماری جماعت کا صدر ہے، یہ ہمارا امیر ہے، یہ میرا امیر میرے حقوق کے لیے اس ملک میں شرعی حقوق کے لیے میرے جمہوری حقوق کی حفاظت کرے گا. اور ایسے لوگوں نے خاموشی اختیار کر کے خودوائی کی. روز محشر اللہ رب العالمین کی حضور میں وہ لوگ قصوروار ہیں جو جانتے بوجھتے خاموشی اختیار کر کے اس کفرستان میں اس کفر کو تقویت بخشے اور کفر کو کافر کو طاقت بخش کر اس ملک میں مسلمانوں کی عرص حیات کو تنگ کیا. آج گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آپ محاسبہ کرنا ہوگا کہ آج بابری مسجد کا جلسہ کرنے والے یہ بات کا جواب دو کہ بابری مسجد کی کھدوائی ہوئی تو آپ خاموش کیوں تھے؟ خاموش کیوں تھے؟ ارے ہم نے اتحاد کا بہترین مثال کو قائم کیا. بابری مسجد کا مسئلہ ہے، ہم نے دعوت دی کہ آؤ بابری مسجد کی کھدوائی روکنے کے لیے جلسے ہوئے، لیکن کوئی ساتھ نہیں دیا، کوئی علماء نہیں آئے. لیکن جب الیکشن آتا ہے تو اتحاد کا درد پیٹ میں سونپ کے اٹھتا ہے کہ اتحاد یہی ہے کہ یہ بچوں کو اقتدار دے دو، یہی اتحاد ہے کیا؟ کروڑوں روپے لوٹ لو. آج معصوم مظلوم مسلمان 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، آج بچوں کی تعلیم کے لیے پریشان ہے، آج ایک کتاب دلانے کے لیے ایک ماں باپ پریشان ہے، لیکن وہ زیادہ نہیں لیا جاتا. وہاں اتحاد اس معصوم مظلوم مسلمان کے لیے اتحاد نہیں. اتحاد کس کے لیے بھائی؟ اتحاد کیا ہے؟ میں گزشتہ کئی سالوں سے ہر جلسے میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہاں ہر کوئی یہ بول رہے کہ میرا مفاد ہو گیا تو یہ اتحاد، یہ اتحاد. میں کچھ بھی غلط کر رہا ہوں اور میری سرپرستی سیاسی طور پہ حکومت کے احباروں میں میری سیاسی سرپرستی کرے گا، میرے کو فائدہ ہوگا تو میں اس کے ساتھ ہو جاؤں گا. یہی ملت کا اتحاد ہے. بس اتحاد اتنا ہی ہو گیا کہ میں اگر قبرستان بھیج دوں میرا ساتھ دو، میں یہ اتحاد ہے. اوقاف کی زمین کا ذکر آیا، میاں اوقاف پہ تو ایک لمبی طویل بحث ہے، اب اس پہ جانا کا وقت بھی باقی نہیں. آندھرا پردیش میں اور ایسے بھی منصف آئے کہ حیدرآباد ہائی کورٹ کے جج VVS راجو نے ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے نے ہندوستان میں ایک لینڈ مارک بنا دیا. مانی کوٹا جاگیر جامع نظامیہ کا اثاثہ، ارے جامع نظامیہ کے اس اثاثے کو کس نے تباہ کیا؟ آج جامع نظامیہ کے طلباء کو یہ نہیں معلوم، وہاں کے مدرس کو یہ نہیں معلوم کس نے تباہ کیا. مانی کنڈا کی آج 15,000 کروڑ کی جاگیر راجشیکھر ریڈی کے دور میں IAS آفیسر چایا رتن نے یہ آرڈر دے دیا کہ یہ جامع نظامیہ کی جاگیر زمین ہے، جائیداد ہے، لیکن اس آرڈر کو کینسل کیا گیا راجشیکھر ریڈی کی جانب سے. اس کی تائید کس نے کیا؟ یہ قیادت نے کیا. یہاں مفادات تھے اللہ کی ثواب، اور پھر اس کے بعد اس اثاثے کو تباہ کیا. ملٹی نیشنل کمپنیز کو رد کر دیا گیا گورنمنٹ لینڈ کے نام پہ. آج 15,000 کروڑ روپے کی جائیداد سے مسلمان محروم ہو گیا، ایک مسلمانوں کا متبرک ادارہ محروم ہو گیا. کہاں ہے اتحاد بھائی؟ اتحاد کی تائید کرنے والے؟ ارے اس علماء کرام سے بھی میں رجوع ہوں، میرا سوال رجوع ہے کہ بتاؤ کہ کس اتحاد کی بات؟ ارے ایک امان اللہ خان ایوان اسمبلی میں تھے تو گتالا بیگم پیڑ عیدگاہ آج 2,000 کروڑ روپے کا مسلمانوں کا اثاثہ بچا ہوا ہے. ایک نشانی ہے کہ ایک جہاد کی نشانی ہے، ایک جدوجہد کی نشانی ہے کہ گتالا بیگم پیڑ کی عیدگاہ کا سودا ہونے نہیں دیا. 6 دسمبر 2013 بالکل قریب ہے، اور تحریک ہر سال کی طرح کسی سڑکوں پہ تحریک کے کارکن کسی کی دکان بند کرانے کے لیے نہیں، اخلاقی فریضہ ہے، یہ ملی فریضہ ہے. اور اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان خود کھلے رکھے ہوئے ہیں.
اور یہ باور کر رہے ہیں کہ ہم بابری مسجد سے میرا کیا لینا دینا بھائی. ارے ایک دن کے لیے اللہ کے لیے دکان بند رکھ دو, پھر دیکھو آپ کے کاروبار میں اللہ برکت دینے والا ہے. کوئی ایک دن کا نقصان یقیناً آخرت میں ایسا فائدہ پہنچائے گا. میرا یقین ہے مسلمانوں, اللہ اس کے حضور کے صدقے میں نالند پاک کے زندگی سنور جائے گی. یہ 6 دسمبر کا احتجاج کوئی معمولی احتجاج نہیں ہندوستان میں. آج یقیناً یہ قوم کی قیادت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دلی ہندوستان کا دل ہے, سارے جمع ہو کے ہندوستان ہر تمام قیادت مذہبی سیاسی دلی کو ہلا کے بتانا تھا کہ بابری مسجد کو ہم نہیں بھولے. لیکن فیصلہ آ گیا, کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. ارے کسی نے ہندوستان میں احتجاج نہیں کیا, جیسا کہ امجد اللہ خان نے کہا کہ ایک تحریک کا نمائندے نے احتجاج کیا تھا نا, کوئی اور دوسرے کوئی احتجاج نہیں کرے. پھر اتحاد. ارے کائے کا اتحاد؟ ارے جماعت ہمارے اسلاف کی جماعت ہے, جماعت کے کوئی خلاف نہیں. یہ تحریک جماعت کے خلاف نہیں, تو جماعت میں اصلاح چاہتی ہے, جماعت میں ایک مقصد چاہتی ہے. ایک وہ مقصد جس کو ہمارے اسلاف نے قائم کیا, قائد ملت نے قائم کیا, اس مقصد کے لیے 2 لاکھ رضاکاروں نے جان شہادت کیا. آج اس مقصد کو پکڑ کے جماعت کو سرخرو کرنے کی بات مجلس بچاؤ تحریک کر رہی ہے. کسی فرد سے اختلاف ہے نہ کسی شخص سے اختلاف ہے. ارے ہم کل رہے نہ رہے, لیکن اس جماعت کو ایک مقصد سے وابستہ کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. کیا تاکہ آنے والے حالات میں مسلمان باطل کا مقابلہ کر سکے. آج جماعت کمزور ہو چکی, جیسا کہ ابھی پیشرو مقرر جناب باسط صاحب نے کہا کہ روڈیوں کا راج ہے, سودخاروں کا راج ہے, زانیوں کا راج ہے. اگر کچھ ہے تو نام ہے مجلس اتحاد المسلمین, ایک بینر ہے, اور اس بینر کے تحت آج سارے حیدرآباد دکن کی سرزمین پہ ایک تماشا رچایا جا رہا ہے سرمایہ داروں کی جانب سے. اس تماشے کو بند کرو اور اللہ سے ڈرتے ہو, اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہو, تو اس مظلوم مسلمان کا چہرہ دیکھو جو آج 2 وقت کی روٹی کے لیے آج جدوجہد کر رہا. اس کی اولاد تعلیم سے محروم ہے. ارے اس کی اولاد کو تعلیم سے سرفراز کرو, یہ اولین جہاد ہے. اس مظلوم کو موقع دو جینے کا, اس مظلوم مسلمان کو سماجیت کے طور پر آج انصاف کی تقاضوں کو مکمل کرو. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا نصب العین ہے. میری درخواست و گزارش ہے کہ 6 دسمبر کے دن حیدرآباد میں جس طرح 1993 میں بند ہوا تھا, آج 2013 6 دسمبر کو حیدرآباد کا مسلمان یہ پیغام دے گا کہ کوئی بھولے نہ بھولے, لیکن حیدرآباد کا مسلمان بابری مسجد نہیں بھولتا, بابری مسجد کا غم مناتے رہے گا, اور آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ صبح قیامت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اس لیے کہ ایک بار جہاں مساجد تعمیر ہو جاتی ہے, مسجد جس کو اعلان کیا جاتا ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک, 7 آسمان تک اللہ رب العالمین اپنا گھر تسلیم کر لیتا ہے, وہ جگہ اللہ کا گھر ہے جہاں سجدے مسلمان کر کے اللہ کو راضی کرتے ہیں. آج پیغام ہے کہ اس ہمارا اختلاف کسی منادر سے ہے نہ بناؤ. آج ہر سڑک پر, ہر چورستے پر, میاں میں اسکول کو جب ہم جاتے تو روڈوں پہ دیکھتے کہ کچھ نہیں تھا, لیکن آج بشیر باغ چورستہ دیکھو, کوئی قانون نہیں ہے بھائی. ایک پتھر تھا, کوئی آیا بنایا, بناؤ. ایک تماشا ہے, کوئی قانون ہے نہ کوئی نظام ہے. یہاں پہ جہاں سڑک پہ سمجھ آیا بناؤ. چار مینار کے مندر کا مسئلہ, ایک پتھر تھا, آج ایک بڑی عمارت, کل چار مینار کے مقابلے میں بنائیں گے. ایک تماشا ہے, کوئی قانون ہے نہ کوئی نظام ہے, لیکن سب ہوتا رہے گا. لیکن مساجد کی طرف, مدارس کی طرف, جیسا سنگ پریوار اعلان کر رہی ہے کہ 30,000 مساجد کو مندر بنائیں گے. ارے بلی کے خواب میں چچڑے ادمنی رہے گا تو ادمینی کی حالت دیکھ لو, پھر بعد میں بات کرو ہم سے. ہندوستان کی ہر گلی گلی میں دوڑا کر وہ زمانے کھینچ دیں گے جو بابری مسجد کو رام مندر بننے کی بات کرے گا. ہندوستان کا مسلمان جب میدان میں اترے گا, سڑکوں پہ آئے گا, تو یاد رکھو کہ بمبئی کی تاریخ یاد ہے نا. بمبئی میں کیا ہوا بابری مسجد کی شہادت کے بعد؟ سب سے پہلے حیدرآباد کی تحریر سے میں نے کہا تھا کہ بابری مسجد پہلے شہید ہوئی یا بم بلاسٹ پہلے ہوا. یہ سوال سب سے پہلے تحریک کے پلیٹ فارم سے میں نے اٹھایا تھا, اور بارات میں بھی آیا کہ بم بلاسٹ بعد میں ہوا, مسجد پہلے شہید ہوئی. اگر مسجد پہ رام مندر بنانے کی بات کریں گے تو پھر ہندوستان کے چپے چپے کونے کونے میں مسلمان جان شہادت پی کر بابری مسجد کی حفاظت کے لیے باخدا اس ذات کی قسم ہے مسلمان فیصلہ کر لے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے.
اب سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا اس کے پیش نظر آگے کا لاہ عمل ہندوستان کا مسلمان بنائے گا. ابھی بھی امید ہے کہ سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے پہ اسٹے دے دیا اور یہ کہا کہ یہ ٹائٹل سوٹ ہے لیکن اس کو پارٹیشن سوٹ کیسے بنا دیا گیا بھائی. عجیب و غریب تماشا ہے. ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ہمارا اس جلسے کے ذریعے مطالبہ ہے جو اتحاد کی بات کرنے والے ارے ایمان کا 40واں حصہ بطور خیرات و زکات کا اکثر ہے باقی ہے. تو اب پارلیمنٹ کا سیشن سٹارٹ ہو رہا ونٹر سیشن. جاؤ اللہ سے اس کے رسول سے محبت ہے تو جسٹس شرما اور جسٹس گپتا کے خلاف پرائیویٹ ممبر بل ڈالو امپیچمنٹ کا. میں کہوں گا کہ تم مسلمانیت اور اسلام اور ایمان تم سے باقی ہے. ارے ہمارا چھوڑو, ہم تو ہوش سنبھالے جب سے لڑ رہے جہاد کر رہے دنیا سے گزر بھی جائیں گے تو لوگ یاد رکھیں گے کہ ہر تکلیف اٹھائے لیکن ایمان کا سودا دولت کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا, اقتدار کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتا. ہم کوئی سونیا گاندھی کرن کمار ریڈی کیا ارے کتنے آئے ہماری تاریخ ہے. چنا ریڈی کو پیر کا جوتا نکال کے رمیزا جی کی عزت اور عصمت کا مقام کس نے دکھایا ہمارے اسمبلی میں؟ اور شخص کا نام امان اللہ خان تھا. ہاں امان اللہ خان نے جوتا نکالا تھا چنا ریڈی پہ. یہ تاریخ ہے. چنا ریڈی سے لے کے آج کی تاریخ تک کسی حکمران سے اب یہ ڈائلاگ کرن واز مائی فرینڈ, جگن از مائی فرینڈ, یہ فرینڈ ورینڈ ہے یہاں پہ یا 1 to 1 حق ہے تو ساتھ ہے یا تو پھر دشمنی ہے, دو میں سے ایک ہوگا. جگن از مائی فرینڈ, کرن از مائی فرینڈ, یہ سب بیکار کے بات ہے بھائی. ہمارے گھر اللہ کے لیے دوستی, اللہ کے لیے دشمنی, دوسرا مسئلہ ہی نہیں. جو بابری مسجد کی تعریف میں بات کرا وہ ہمارا دوست, جو بابری مسجد کے خلاف بولا وہ ہمارا دشمن یا تحریک کی پالیسی ہے, تحریک کا ایجنڈا ہے. جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والوں کے خلاف بات کرے وہ ہمارا دوست. اب نئے نئے فلسفے کہ دلتوں کو لے کے کام کریں گے, بالکل دلت کے ساتھ کام کریں گے, ہر ذات کے ساتھ کام کریں گے, ہم ہر اس حد تک ساتھ چلیں گے. ہم ساجھیداری چاہتے ہیں, ہندوستان میں تابے داری نہیں چاہتے. مسلمان اس ملک میں ساجھیداری چاہتا ہے اس لیے کہ اس ملک کی آزادی کے لیے میرے اسلاف نے جان شہادت کیا. 18,000 علماء نے تخت دار پر چڑھ کے جان دے دی, اس ملک کو آزادی دلائی. اس ملک میں ہم دوسرے نمبر کے شہری نہیں ہیں. حیدرآباد کی پولیس کا مزاج اب پولیس اسٹیشن جا کے سیٹلمنٹ سینٹر بن گیا. صحیح کہا کہنے والوں نے. جہاں دیکھو صبح اٹھتے چاہے بلدیا ڈپارٹمنٹ ہو یا کوئی ڈپارٹمنٹ ہو, سارے ہندوستان کا یہ مزاج بنا ہوا ہے. کرپشن کے اسکینڈل کی حالت ہے کہ 1 لاکھ کروڑ کا اسکینڈل ہے. یہاں گزاری پریشان ہو جا رہی تھی کہ کیا سننے میں آ رہا ٹی وی پہ کہ فلانا منسٹر نے کر دیا, فلانا لیڈر نے کر دیا 1 لاکھ کروڑ, 1.5 لاکھ کروڑ, 2 لاکھ کروڑ. ارے عام آدمی آج ساری زندگی محنت کر کے 1 لاکھ روپے محنت کش ہندوستان کا کوئی باشندہ, کوئی سٹیزن یہ نہیں تصور کر رہا کہ میں جب تک ریٹائر ہوگا محنت کر کے 1 لاکھ 2 لاکھ روپے جمع نہیں کر سکتا. لیکن 1 لاکھ کروڑ 2 لاکھ کروڑ کے اسکینڈل, یہ حالات ہندوستان کی. ایسا دکھ رہا ہے ہندوستان میں یہ اب جمہوریت نہیں, یہاں پہ مافیا کی حکومت جیسا اٹلی میں مغربی ممالکوں میں آج مافیا کی حکومت ہے, ویسی کانگریس کی یہ بی جے پی کی حکومت ہے. کانگریس اور بی جے پی ایک سکے کے 2 روپ ہے. فرق یہ ہے کہ انگریزی کی اصطلاح میں یہ کہا جاتا ہے کہ پریگمیٹک کمیونلزم, پریگمیٹک کمیونلزم اس کا نام کانگریس ہے, اور ایک ہے پروگرامیٹک کمیونلزم جس کا نام بی جے پی ہے. اب فرق یہ ہے کہ حکمت کی بنیاد پر کانگریس نے فرقہ پرستی کا ننگا ناچ رچایا تو نرسمہا راؤ نے بابری مسجد کو شہید کیا, اور بی جے پی اور سنگھ پریوار والوں نے سازش کیا تو بابری مسجد کو کھدوایا اور منصوبہ بند فرقہ پرستی کے ذریعے بابری مسجد کی تہہ سے جھوٹے شواہد نکال کر ایک جھوٹا جذبے میں لہرات ایک ٹوکا کروایا. یہ فرق ہے کانگریس کی فرقہ پرستی اور بی جے پی کی فرقہ پرستی. یہ تو فرق ہے. کانگریس ایک حکمتانہ فرقہ پرست طاقت ہے اور بی جے پی ایک منصوبہ بند کی فرقہ پرست طاقت ہے. اور میاں ہمارے اپنے اب کیا مل رہا کیا نہیں اللہ جانے. سننے میں آ رہا کیا ہزاروں کروڑ روپے آ گئے, ہاتھ پہ گھڑی 2 کروڑ روپے کی
گھر کے اندر 10-10 2-3 کروڑ روپے کی گاڑیاں. پھر یہ مظلوم لوٹی پٹی قوم کی قیادت آج ہزاروں کروڑ روپے کی مالک بن گئی, ہزاروں کروڑ روپے کی مالک. اور پھر مجلس اتحاد المسلمین عہد کیجیے کہ یہ جماعت آپ کی ہے, اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, اس میں تبدیلی لے کے آنا آپ کا کام ہے. بہرحال کل ہم رہے نہ رہے, میری التجا ہے کہ بابری مسجد کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہے. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھ کو زندگی بخشی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور اللہ مجھ سے جو بھی موقع دیا آپ بھی میرے لیے دعا کیجئے. میں بھی رات دن دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین وہ کام لے جس سے اللہ راضی ہو, آپ سے اور مجھ سے اللہ وہ کام لے پروردگار جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو. وہ کام دنیا میں جو آخرت میں کام آ جائے پروردگار, ہم سے وہ کام لے پروردگار. اللہ ہم کو گمراہی سے محفوظ رکھ پروردگار. اے اللہ حرام سے محفوظ رکھ. ہم تنگ حال منظور ہے, تیری ہر آزمائش منظور ہے پروردگار, لیکن ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں. اللہ ہم تیرے دین کے راستے سے رہتے. اے اللہ اتحاد اتفاق کے ساتھ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے جینے اور مرنے کا فیصلہ کر لے. اے اللہ تیرے گھر کی حفاظت کے لیے ہم کو جان شہادت ملا اور جنت کا حقدار بنا دے پروردگار. اس لیے کہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ شہادت ان کو ملتی ہے جو جس کو تو پسند کرتا ہے پروردگار. اور پسندیدہ لوگوں میں اے مولا میرا اور تمام مسلمانوں کا نام درج فیض کر دے پروردگار. تیرے حبیب کے نام پاک کے صدقے میں, آل رسول کے صدقے میں, شہداء کربلا کے صدقے میں پروردگار ہم کو وہ شجاعت دے, وہ دانش مندی دے کہ ہندوستان کے نریندر مودی اور پروین توگڑیا سے مقابلہ کر سکے. ہم کمزور ہیں پروردگار, ہم ناتوان ہیں, ہر اعتبار سے اس ملک میں ہم کمزور ہیں پروردگار, لیکن ہمارا امتحان اس لیے جا رہا ہے کہ ہم تیرے در پہ سجدہ کرنے والے ہیں مولا, ہم تیرے حبیب کے چاہنے والے ہیں مولا. ہماری آزمائش اس لیے اس ملک میں لی جا رہی ہے کہ ہم تیرے حبیب کے ادنا غلام ہیں مولا. اے اس نالین کا واسطہ پروردگار جو نالین صاحب عرش پر قدم رکھے تھے, اے مولا سیرت منتہا پر قدم رکھنے والے اس نالین کا واسطہ مولا کہ بابری مسجد کو اسی مقام پہ تعمیر کروا دے. اے مولا اس ہندوستان میں ہم کمزور ہیں, ہماری لاش کا محافظ تو ہے مولا, ہماری بہنوں کی آبروؤں کا محافظ تو ہے مولا, جیسے تو بیوی مریم کی آبرو کی حفاظت کی تھی مولا. اے مولا آج اس ہندوستان میں گجرات میں جس طرح آبروؤں کو لوٹا گیا, اے مولا تو آبروؤں کو لوٹنے والا کو رستنا ہوت کر دے پروردگار. ہر مسلمان کی حفاظت تو کرنے والا ہے مولا. بابری مسجد کو اسی مقام پر تعمیر کرنے والا تو ہے مولا. جتنے ہماری قبول فرما پروردگار. اس وقت میں ہم کو تبلیغ کا کام کرنے کی صلاحیت دے, ہم کو وہ ذہن دے پروردگار کہ کفر میں مبتلا ان لوگوں کو ہم دعوت دے سکے اور اسلامی صفوں میں شامل کر کے اس ملک میں تیرے نظام کے مطابق ہم حکمرانی قائم کر سکے. وہ صلاحیت و شجاعت سے نواز دے مولا. آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.